वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सिविक्स का सबक नंबर 2 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी, जो कि आपके सिलेबस से मुतालिक होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इस चैप्टर की एग्ज़ाम के लिए 100% तैयारी होगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2, जमहूरियत क्या है, जमहूरियत ही क्यों। तो बच्चों, जमहूरियत क्या है यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। तो जमहूरियत का मतलब ऐसी सरकार से है जिस सरकार को जनता खुद चुनती है। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब ऐसी सरकार से है जिसमें सरकार जनता अपने वोटों के ज़रिए से चुनती है। याद रखोगे कि जमहूरियत में हुकूमत किसके ज़रिए चुनी जाती है? अवाम के ज़रिए चुनी जाती है। अब जैसे कि गैर जमहूरी जो देश होते हैं वहाँ पर क्या होता है? बादशाहत चलती है। वहाँ पर अवाम को अपने नुमाइंदे यानी कि अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि बादशाहत में क्या होता है, जैसे कि पहले बादशाह खुद बादशाहत करता है, फिर उनकी औलादें बादशाहत करती जाती हैं। यानी कि यहाँ पर अवाम को अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं होता है और जमहूरियत के अंदर अवाम को अपने वोट के ज़रिए नेता चुनने का अधिकार होता है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, ज़ैन में 4 ममालिक के बारे में मालूमात दी गई है। इनकी बुनियाद पर इनमें से हर एक की दर्जाबंदी आप कैसे करोगे? हर एक के सामने, हर बयान के सामने जमहूरी, गैर जमहूरी यह मालूम नहीं लिखना है। समझ में आया कि यहाँ पर आपको 4 बयान दिए गए हैं और 4 बयान, तो चारों बयानों को पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा बयान जमहूरी है और कौन सा बयान गैर जमहूरी है। तो फर्स्ट है, मुल्क के राज धर्म को तस्लीम ना करने वाले लोगों को हक राय दहिंदगी नहीं दिया जाना। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये बयान कहा गया है कि अगर जो मुल्क का राज धर्म है, कौमी धर्म है, अगर लोग इस धर्म को तस्लीम नहीं करेंगे तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों, जमहूरियत के अंदर तो लोगों को वोट देने का अधिकार होता है और अपनी मर्ज़ी से किसी भी मज़हब को इख्तियार करने का अधिकार होता है। तो ये बयान क्या होगा? गैर जमहूरी होगा। अगला पॉइंट है, पिछले 20 साल से मुसलसल एक ही पार्टी इंतखाब जीत रही है, यानी कि चुनाव जीत रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है जमहूरियत के अंदर, क्योंकि हर 5 साल के अंदर ही जनता अपने नेताओं को चुनती है, वोट देती है। तो लगातार 20 साल से एक ही पार्टी का बने रहना तो गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। तो ये बयान क्या है? गैर जमहूरी है। अगला पॉइंट है, मुल्क के रहनुमा अपने पड़ोसी ममालिक की इजाज़त लिए बगैर किसी मुल्क के साथ किसी भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकते। देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी मुल्क के रहनुमा अगर अपने पड़ोसी मुल्क की इजाज़त के बिना किसी भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करते हैं तो ये बात क्या होगी? गैर जमहूरी होगी। क्योंकि जब मुल्क के अंदर किसी और गैर मुल्क की दखलंदाजी हो जाती है, बाहरी मुल्क की यानी कि बैरूनी मुल्क की दखलंदाजी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो जमहूरियत है ही नहीं, आज़ादी ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये बयान गैर जमहूरी है। अगला है, मुल्क के बारे में सभी रहनुमा इक़्तिसादी फ़ैसले मरकज़ी बैंक के अफसरान के ज़रिए लिए गए फ़ैसलों को वहाँ के वज़रा बदल नहीं सकते। देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है कि मुल्क के जो रहनुमा हैं, पैसों से रिलेटेड किसी भी फ़ैसले को मरकज़ी बैंक के अफसरान के ज़रिए लिए गए फ़ैसलों को वहाँ के वज़रा बदल नहीं सकते हैं। तो मरकज़ी बैंक तो सरकार के अंडर ही आता है, तो फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए ही सरकार फ़ैसला लेती है। तो ये बयान भी क्या है? गैर जमहूरी है, क्योंकि मरकज़ी बैंक के ऊपर सरकार का प्रभुत्व होता है। तो वहाँ पर वो पैसों से रिलेटेड किसी भी फ़ैसले को सरकार जनता के हित में बदलने का इख्तियार रखती है। तो ये बयान भी क्या होगा? गैर जमहूरी। सवाल नंबर 2 है, ध्यान से सुनेंगे। ज़ैल में 4 ममालिक के बारे में मालूमातें दी गई हैं। इनकी बुनियाद पर
ان میں سے ہر ایک ملک کے سامنے آپ کو درجہ بندی کرنی ہے اور ہر ایک کے سامنے جمہوری اور غیر جمہوری لکھنا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے، فوجی سربراہ کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ کے ذریعے پاس نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو بچوں، یہاں پر کیا بولا گیا ہے کہ فوجی سربراہ کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ فوجی قانون کو پاس نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ بیان غیر جمہوری ہے، کیونکہ ہمارے دیش میں یا کہیں پر بھی جب بادشاہت ہوتی ہے تو جب فوجی سربراہوں کی چلتی ہے، مگر جب بادشاہت نہیں ہوتی ہے تو تب کس کی چلتی ہے؟ سرکار کی، حکومت کی چلتی ہے، یعنی کہ یہاں پر سرکار، پارلیمنٹ اپنی من مرضی کے مطابق جنتا کے ہت میں کام کرتی ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ فوجی سربراہ کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب یہ بات غیر جمہوری ہے۔ اگلا ہے عدلیہ، یعنی کہ عدالت کے اختیارات کو کم کرنے کا قانون پارلیمنٹ کے ذریعے پاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات بالکل جمہوری ہے، کیونکہ عدلیہ کے بارے میں جتنے بھی قانون ہیں وہ ہمارے سمویدھان کے اندر دیے گئے ہیں۔ صرف پارلیمنٹ کے ہی ذریعے کسی بھی قانون کو پاس نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے کا حق پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، ملک کے رہنما اپنے پڑوسی ممالک کی اجازت لیے بغیر کسی ملک کے ساتھ کسی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ غیر جمہوری ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر بیرونی ملک کی، یعنی کہ باہری ملک کی دخل اندازی کا مطلب ہے کہ وہاں پر جمہوریت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بات جمہوری نہیں ہوئی، تو یہ بیان غیر جمہوری ہوگا۔ اگلا پوائنٹ ہے، دھیان سے سنیں گے، ملک کے بارے میں سبھی رہنما اقتصادی فیصلے، یعنی کہ پیسوں سے ریلیٹڈ فیصلے، مرکزی بینک کے افسران کے ذریعے لیے گئے فیصلے کو وہاں کے وزراء بدل نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ بھی غیر جمہوری ہے، کیونکہ مرکزی بینک سرکار کے انڈر ہوتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے فیصلے مرکزی بینک لے گا، یعنی کہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہاں پر منمانی کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بات ہے غیر جمہوری ہوگی، کیونکہ اس فیصلے کو وزراء، وہاں کے وزیر بدل نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غیر جمہوری ہوگی، کیونکہ مرکزی بینک کے سارے ہی فیصلے سرکار کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، ذیل میں کون سی دلیل جمہوریت کے حق میں نہیں ہے یہ بتانا ہے اور کیوں نہیں ہے۔ تو جمہوریت میں عوام آزادی اور مساوات حاصل کرتی ہے نا؟ جمہوریت میں عوام کو آزادی اور برابری کا حق دیا جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اب جمہوریت کسی دیگر نظام کے مقابلے میں اختلافات کو بہتر طریقے سے حل کر لیتا ہے، یعنی کہ لڑائی جھگڑوں کو۔ جمہوری حکومت عوام کے لیے جواب دہ ہوتی ہے، بالکل صحیح بات۔ جمہوریت کسی دیگر نظام حکومت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو بچوں دیکھو، جمہوریت کسی دیگر نظام حکومت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے، یہ دلیل جمہوریت کے حق میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جمہوری ممالک میں امیر اور غریب سبھی کے اثرات برابر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نمائندے ان کے مفاد میں فیصلہ لیتے ہیں۔ نمائندوں کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ انہیں ان کے کام کی بنیاد پر چنا جائے گا، اس لیے وہ اگلی مرتبہ انتخاب جیتنے کے لیے سخت محنت کر کے عوام کے سامنے اپنا بہتر عکس رکھتے ہیں۔ تو بچوں سمجھ میں آیا کہ یہاں پر 4 بیان دیے گئے تھے اور 4 بیانوں میں سے آپ کو ایک بیان چوز کرنا تھا جو کہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے۔ تو یہ تینوں ہی بیانات جمہوریت کے حق میں تھے، مگر یہ جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے کہ جمہوریت کسی دیگر نظام حکومت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، تو یہ بیان صحیح نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے۔ جمہوری ممالک میں امیر اور غریب کو سبھی کو برابری کے اثرات ملتے ہیں، حق ملتا ہے، کیونکہ ان کے نمائندے ان کے مفاد میں فیصلہ لیتے ہیں، کیونکہ نیتا جانتے ہیں کہ اگر وہ اس بار اچھا کام نہیں کریں گے تو اگلی بار انہیں جنتا نہیں چنے گی، اس لیے وہ سخت محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یہاں پر بھی آپ کو جمہوری اور غیر جمہوری بتانا ہے۔ ایک وزیر نے کہا کہ کچھ قوانین کو پارلیمنٹ نے عالمی تجارتی تنظیم کے ذریعے رکھے گئے اصولوں کے مطابق پاس کرنا ہوگا۔ تو یہ بات تو بالکل غیر جمہوری ہوگی۔ کیوں غیر جمہوری ہوگی؟ کہ یہاں پر وزیر نے کیا کہا ہے کہ کچھ قانون کو، کیونکہ قانون تو ہمارے سمویدھان کے انترگت بنائے جاتے ہیں، اور یہاں پر کیا بولا ہے کہ کچھ وزیروں نے کہ کچھ قانونوں کو تجارتی تنظیم کے ذریعے اصولوں کے مطابق پاس کرنا چاہیے۔ تو یہ بات تو بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ باہری تنظیم ہو گئی ہے۔
عالمی تجارتی تنظیم۔ اگلا ہے الیکشن کمیشن نے اس انتخابی حلقے میں دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم دیا جہاں پر مناسب ذرائع کا استعمال ہونے کی خبر ملی تھی، جہاں پر غیر مناسب یعنی کہ نامناسب ذریعے سے چناؤ ہوئے تھے، دھوکہ دھڑی کر کے چناؤ جیتے گئے تھے، تو وہاں پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ حکم دیا تھا چناؤ کرنے کا، تو یہ بات بالکل جمہوری ہے۔ اگلا ہے پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی کبھی کبھی 10% تک نہیں پہنچتی ہے، اس لیے خواتین کی تنظیموں نے اس کے لیے 1/3 نشستوں کی مانگ کی ہے۔ تو ٹھیک بات ہے کہ اگر خواتین اپنے حق کے لیے مانگ کر رہی ہیں تو یہ بات بھی جمہوری ہوگی، کیونکہ ان کا جو پارلیمنٹ کے اندر پرسنٹیج ہے بہت کم ہے، تو اسی وجہ سے خواتین نے اپنے حق کی مانگ کی ہے، جو کہ بالکل صحیح بات ہے، تو یہ بیان بھی جمہوری ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ ایک جمہوری ملک میں قحط پڑنے کے آثار کم رہتے ہیں، اس دلیل کی قانونی وجہ کون سی نہیں ہے؟ یعنی کہ قانونی وجہ کون سی نہیں ہے وہ چوز کر بتانی ہے۔ تو حزب مخالف بھوک مری اور غلے کی کمی کی طرف حکومت کا دھیان کرانے میں کامیاب رہے، تو یہ وجہ جائز نہیں ہے کہ اس وجہ سے قحط جمہوری ملک میں آثار کم ہوتے ہیں۔ آزاد پریس ملک کے مختلف حصوں میں قحط سے متاثر ہونے والی عوام کو اطلاع دینے میں ناکام رہی، تو یہ وجہ جائز ہے جو کہ قانونی نہیں ہے۔ حکومت اگلے انتخابات میں شکست سے ڈرتی ہے، تو یہ وجہ بالکل بھی جائز نہیں ہے قحط سے ریلیٹڈ۔ عوام کسی بھی مذہب پر یقین رکھنے والوں اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، تو قحط سے مطابق تو یہ وجہ بھی جائز نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ جائز ہے جو کہ قانونی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایک ضلع کے 4 گاؤں میں حکومت نے پینے کے پانی کا انتظام نہیں کیا ہے، یہاں کے لوگوں نے اجلاس کیا اور اپنے مطالبات یعنی کہ اپنی خواہشوں کو پورا کروانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے کئی طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، یعنی کہ اپنی اپنی رائے رکھی۔ ان میں سے کون سا طریقہ جمہوری نہیں ہے آپ کو وہ بتانا ہے۔ زندہ رہنے کے حق کا ایک حصہ پانی ہے، اس لیے اس کا دعویٰ کرتے ہوئے عدالت میں ایک عرضی پیش کرنا، تو یہ طریقہ بالکل جمہوری ہے کہ عرضی پیش کر کے امن و امان کے ساتھ اپنی بات کو سرکار تک پہنچانا۔ سبھی پارٹیوں کو آگاہ کرنے کے لیے سرکاری افسران کو رشوت دینا، تو یہ بالکل غیر جمہوری ہے۔ پانی کی فراہمی کا تعین کرنے کے لیے سرکاری افسران کو رشوت دینا، تو یہ بھی بالکل غیر جمہوری ہے۔ ٹیکسٹ بک کا اگلا سوال ہے جمہوریت کی مخالفت میں پیش کیے گئے دلائل پر اظہار خیال دینا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ کو کیا بولا گیا ہے کہ جمہوریت کی مخالفت میں پیش کیے گئے دلائل پر آپ کو اپنا اظہار خیال رائے دینی ہے۔ تو ملک میں صرف فوج ہی سب سے زیادہ منظم اور بدعنوانی سے مکمل طور پر آزاد تنظیم ہے، اس لیے ملک کی حکومت کو فوج سنبھالے، تو یہاں پر جمہوریت کے خلاف بات کی گئی ہے۔ پہلی دلیل وقتی طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ جمہوریت کی شکل بالکل بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں اکثریت کو انکارا جاتا ہے۔ اگلا ہے اکثریتی حکومت کا مطلب ناسمجھ عوام کی حکومت ہے، عقل مند بھلے ہی تعداد میں کم ہو لیکن ملک کا اقتدار وہی سنبھالے۔ دوسری دلیل بھی کمزور ہے، جمہوریت میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ نا اتفاقی نہیں برتنی چاہیے، عقل مند یا بے وقوف وہاں پر سوال ہی نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے جب ہم روحانی معاملات میں مذہبی رہنماؤں سے رہبری چاہتے ہیں یعنی کہ راہ چاہتے ہیں، تو سیاسی معاملات میں بھی ان کی رہبری کیوں نہ حاصل کریں؟ اس لیے مذہبی رہنماؤں کو ملک کا اقتدار سنبھالنا چاہیے، یعنی کہ ملک کی باغ ڈور سنبھال لینی چاہیے، تو تیسری دلیل بھی صحیح نہیں ہے، جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تیسری دلیل کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ سچی جمہوریت کی بنیاد اس کے سیکولرزم پر مبنی ہوتی ہے، یعنی کہ سچی جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ سبھی کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کی اجازت ہونا، تو یہاں پر اگر ایک ہی مذہب کا رہنما باغ ڈور سنبھالے گا تو ایک ہی مذہب کا بول بالا رہے گا، جو کہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر لکھو گے کہ اس لیے مذہبی رہنما کے اقتدار میں دخل اندازی کرنے سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ اگلا سوال ہے کیا مندرجہ ذیل بیانات جمہوریت کے موافق ہیں اور کیوں؟ تو والد اپنی بیٹی سے شادی کے بارے میں تمہارا مشورہ چاہتا ہوں، مطلب والد اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں کہ میں تمہارا مشورہ چاہتا ہوں، ہمارے خاندان میں بچے وہیں شادی کرتے ہیں جہاں ان کے والدین کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ غیر جمہوری ہوگا، کیونکہ بچوں کو اسلامی مذہب کے اندر بھی
بچوں کی رائے مانگنا زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو دکھا بھی دیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کیا ہے؟ غیر جمہوری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سبھی بچے اپنے ہی خاندان کے اندر شادی کریں، ان کی بھی کوئی من مرضی، ان کی بھی اچھائیں ہوتی ہیں، اس لیے بچوں کے اوپر زبردستی شادی کرنے کے فیصلے کو نہیں تھوپنا چاہیے، تو یہ کیا ہوگا؟ غیر جمہوری ہوگا۔ اگلا پوائنٹ ہے، استاد طالب علم سے کہتے ہیں کلاس میں سوال پوچھ کر پریشان مت کرو، تو یہ بھی غیر جمہوری ہے، کیونکہ بچوں کا حق ہے اپنے استاد سے اپنی پرابلمس کو پوچھنا اپنے پڑھائی سے ریلیٹڈ۔ اگلا ہے ملزم افسر سے ہمارے کام کے گھنٹے قانون کے مطابق کم کیے جائیں، تو یہ بات بالکل جمہوری ہے، کیونکہ یہاں پر ملزم نے افسر سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے کام کے جو گھنٹے ہیں وہ قانون کے مطابق ہی طے کیے جائیں۔ اگلا سوال ہے کہ ایک ملک کے بارے میں مندرجہ ذیل حقائق پر تبادلہ خیال کیجیے اور نتیجہ اقصا کیجیے کہ یہ جمہوری ہے یا پھر غیر جمہوری ہے، اور وجہ بھی بتانی ہے۔ تو ملک کے سبھی شہریوں کو ووٹ دینے کا حق ہے اور انتخابات صحیح وقت سے کرائے جاتے ہیں، تو جمہوری ملک میں ہر ایک شہری کو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ ملک میں بین الاقوامی بینک سے قرض لیا، قرض دینے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ حکومت تعلیم اور صحت پر اپنے خرچ میں کمی کر لے گی، تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جمہوری ملک میں تعلیم اور صحت کی مدوں پر خرچ کی کٹوتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، لوگ 7 سے زیادہ زبانوں میں بولتے ہیں لیکن تعلیم صرف ایک زبان میں دی جاتی ہے جسے ملک کی 52% لوگ بولتے ہیں، تو جمہوری ملک اپنے وسائل سے باہر نکل کر ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ 7 زبانوں میں سے تعلیم دینے کا خرچ اس کے دائرے سے باہر ہے۔ اگلا ہے، بہت سی تنظیموں نے ان پالیسیوں کی مخالفت میں پرامن مظاہرے اور ملک کے اندر ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن حکومت نے ان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، تو جمہوری ملک میں مخصوص حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ملک کے اندر امن و امان ختم ہو جاتا ہے تو جمہوری ملک میں خاص کنڈیشنز کے اندر ایسا کر لیا جاتا ہے تاکہ ملک کے امن و امان کو اور یکجہتی کو قائم کیا جا سکے۔ حکومت کا ملک کی ریڈ ٹی وی پر مکمل کنٹرول، سبھی اخبارات کو حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے، تو یہ غیر جمہوری طریقہ ہے، کیونکہ پریس کی آزادی سوتنتر ہونی چاہیے تاکہ سرکار کی پالیسیوں کا نشپش طریقے سے جنتا کو پرینام مل سکے، تو یہ غیر جمہوری ہے، کیونکہ اس حالت میں پریس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، پریس کی آزادی ضروری ہوتی ہے۔ اب بچوں، اکثر ایگزام میں پوچھے جانے والے موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ کوشچن آنسر ہیں جو کہ بار بار ایگزام میں ریپیٹ ہوتے ہیں، تو سبھی بچے ایک بار دھیان سے سن لیں گے تو ایگزام میں کسی بھی کوشچن کے آنسر کو اپنے لفظوں میں بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت حکومت کی ایک ایسی شکل ہے جس میں حکومت عوام کے ذریعے چنی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا، جمہوریت حکومت کی ایک ایسی شکل ہے جس میں حکومت عوام کے ذریعے چنی جاتی ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک کیوں ہے؟ یہاں پر ملک کی حکومت عوام کے ذریعے منتخب ہوتی ہے اور شہریوں کو مساوی سیاسی حقوق بھی حاصل ہیں، اسی وجہ سے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں حکومت عوام کے ذریعے چنی جاتی ہے اور سبھی شہریوں کو برابری کے سیاسی قانونی حق حاصل ہیں، اس لیے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ریاست کس طرح ہے؟ 2 مثالیں دے کر بتانا ہے۔ تو ہندوستان کا کوئی سیاسی یا ریاستی مذہب نہیں ہے اور ریاست کسی مذہب میں یقین نہیں رکھتی ہے، شہری اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، اس طرح سے ہندوستان ایک سیکولر ریاست ہے، کیونکہ یہاں پر سبھی کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہندوستان کا کوئی بھی سیاسی مذہب نہیں ہے۔ اگلا ہے، حکومت کن 2 حالت میں آزادی کے حق کو محدود کر سکتی ہے، یعنی کہ سیمت کر سکتی ہے؟ تو ملک کی سلامیت اور یکجہتی کے حق میں حکومت کیا کر سکتی ہے کہ آزادی کے حق کو محدود کر سکتی ہے اگر ملک کی سلامیت پر خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقی اور عوامی بہبود کے حق کے اندر بھی ایسا کر سکتی ہے خاص کنڈیشنز کے اندر۔ اگلا سوال ہے، برابری کے 2 بنیادی حقوق کیا ہیں؟ تو قانون کی نظر میں سبھی شہری برابر ہیں اور سبھی کو برابر قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اگلا ہے،
ریاست حکومتی ملازمتوں میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتتی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ قانون کی نظر میں سبھی شہری برابر ہیں، سبھی کو برابر کا قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ریاست حکومت کے ذریعے نکالی گئی ملازمتوں میں کسی کے ساتھ نا اتفاقی نہیں برتتی ہے، سبھی کو برابری دی گئی ہے جابس پانے میں۔ اگلا ہے بالغ رائے دہندگی کیا ہے؟ تو اس میں سبھی بالغوں کو بغیر کسی تفریق کے ووٹ دینے کا حق ہے، جس کے ذریعے وہ نمائندوں کا اپنے نیتاؤں کا انتخاب کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی عمر 18 سال سے اوپر ہوتی ہے، 18 سال کی ہوتی ہے، انہیں بالغ کہا جاتا ہے، یعنی کہ 18 سال تک کی عمر کے لوگ۔ اگلا سوال ہے انتخاب لڑنے کے حق سے یعنی کہ چناؤ لڑنے کے حق سے کیا مراد ہے؟ تو سبھی بالغوں کو انتخاب یعنی کہ چناؤ لڑنے کا حق ہے۔ اس میں انتخاب لڑنے والے شہری کی عمر بالغ رائے دہندگی کی عمر سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یاد رہے گا کہ چناؤ کب لڑ سکتے ہیں کہ چناؤ لڑنے والے شہری کی عمر بالغ رائے دہندگی کی عمر سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ہے انتخابی منشور کیا ہے؟ تو سیاسی جماعتیں رائے دہندگان کو یہ بتاتی ہیں کہ ان کی پارٹی کے مقصد کیا کیا ہیں، وہ جنتا کے لیے کیا کیا کام کریں گی اور ان کے اصول کیا ہیں۔ پارٹی الیکشن سے پہلے اپنی پالیسی اور پروگرام طے کر لیتی ہے کہ انہیں کیا کیا کام کرنا ہے، اور اس کو وہ کتابچے یعنی کہ ایک پتلی سی کتاب کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ اسے انتخابی منشور کہتے ہیں اس کتاب کو، جس کے اندر پارٹی کی ساری پالیسیاں لکھی ہوتی ہیں، جو کام انہوں نے پہلے کر چکے ہیں، جنتا کا فائدہ کر چکے ہیں، اور آنے والے 5 سالوں میں کیا کیا فائدے کریں گے جنتا کے، ان سب باتوں کو اس کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ تو انتخابی منشور یہ بتاتا ہے کہ وہ پارٹی اگر اکثریت میں آتی ہے یعنی کہ جیت جاتی ہے تو وہ عوام کے لیے کیا کام کرے گی اور اس کی پالیسی کیا ہے، اور وہ دوسری پارٹیوں سے کس طرح مختلف ہے یعنی کہ اپنی خوبیوں کو بیان کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے اظہار خیال کی آزادی کا کیا مطلب ہے؟ تو شہریوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور بحث کرنے کی آزادی دی گئی ہے قانون کے اندر۔ کون سی آزادی دی گئی ہے شہریوں کو؟ اپنی بات کو رکھنے کی اور بحث کرنے کی آزادی ہے۔ وہ افسران، حکومت، سماج اور اقتصادی پالیسیوں کی تنقید کر سکتے ہیں۔ وہ جلسہ عام کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر کام مگر پرامن طریقے سے ہونا چاہیے۔ حکومت ان کی اس آزادی پر پابندی عائد نہیں کر سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے دستور ہند کی دفعہ 19 میں کون سی 6 قسم کی آزادیوں کی ضمانت دی گئی ہے؟ تو 6 قسم کی دستور ہند کی دفعہ 19 میں مندرجہ ذیل آزادیاں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلا ہے تقریر اور اظہار کی آزادی۔ یاد رہے گا، تقریر کرنے کی آزادی اور اظہار کی آزادی، پرامن طریقے سے ہتھیاروں کے بغیر ایک جگہ جمع ہونے کی آزادی، انجمن یعنی کہ سبھا بنانے کی آزادی، ہندوستان بھر میں نقل و حرکت یعنی کہ آنے جانے کی کہیں پر بھی آزادی، ہندوستان کے کسی بھی حصے میں رہنے یعنی کہ آباد ہونے کی آزادی دی گئی ہے، کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کی بھی آزادی دی گئی ہے دفعہ 19 کے اندر۔ تو یاد رکھنا ان ساری 6 کی 6 باتوں کو۔ اگلا سوال ہے ایک جمہوری حکومت اپنی مرضی سے کام کیوں نہیں کر سکتی؟ تو ایک جمہوری حکومت اپنی مرضی سے اس لیے کام نہیں کر سکتی کیونکہ وہ انتخاب میں جیت گئی ہے۔ اس کے لیے کچھ بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، خاص کر کے اس میں اقلیتوں کی کچھ گارنٹی دینی ہوتی ہے۔ ہر ایک اکثریتی فیصلے کا کئی طرح کے مشوروں کے عمل سے گزرنے کے بعد لیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی جمہوری حکومت اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتی ہے۔ ہر ایک عوامی نمائندے کو آئین اور قانون کے ذریعے حقوق اور ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ ان میں ہر ایک نمائندہ نہ صرف عوام بلکہ دیگر حقوق کے تئیں بھی ذمہ دار رہتا ہے۔ اس لیے ان سبھی حقوقوں کو اور عوام کے پرتی ذمہ دار ہونے کی وجہ سے جمہوری حکومت اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی ہے۔ قانون کی دیکھ ریکھ میں رہ کر ہی، دائرے میں رہ کر ہی ہر کام کرنا ہوتا ہے۔ جمہوری حکومت سے کیا مراد ہے؟ تو عام زبان میں جمہوریت کا مطلب عوام کی حکومت ہے۔ یاد رکھو گے کہ عام زبان میں جمہوریت کا مطلب عوام کی حکومت ہے۔ برائس کے مطابق جمہوریت حکومت کی وہ شکل ہے جس میں اقتدار قانونی طور پر کسی خاص طبقے کے ہاتھوں میں نہ ہو بلکہ پورے سماج کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ یاد رہے گا کہ برائس کے مطابق جمہوری حکومت
جمہوریت کی وہ شکل ہے جس میں اقتدار یعنی کہ ساری پاور قانونی طور پر کسی ایک خاص طبقے کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے بلکہ پورے سماج کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ ابراہیم لنکن نے جمہوریت کی تعریف کس طرح کی ہے کہ جمہوریت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے چنے جانے والی حکومت ہے۔ یاد رکھو گے اس ڈیفینیشن کو کہ جمہوریت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے چلنے والی حکومت ہے۔ اگلا سوال ہے، جمہوریت کی کوئی 5 خاصیتیں آپ سے ایگزام میں پوچھی جا سکتی ہیں، تو یہاں پر کیا لکھو گے کہ جمہوری نظام حکومت میں عوام کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ جمہوری نظام حکومت رائے عامہ پر مبنی ہوتی ہے۔ جمہوری طرز حکومت مساوات یعنی کہ برابری کے اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں عوام کو آزادی اور مساوات دونوں ہی حاصل ہوتے ہیں یعنی کہ آزادی اور برابری۔ جمہوری نظام حکومت میں عوام کو سیاسی تعلیم ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جمہوری نظام حکومت کی اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، جیسے کہ یہاں پر حق رائے دہندگی دی جاتی ہے، لوگوں کو ووٹ دینے کا ادھیکار ہوتا ہے۔ اب بچوں جمہوریت کی 5 خامیاں بتانی ہیں، یہ بھی ایگزام میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو جمہوریت کو خرچیلی سرکار کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے پارٹیاں بہت زیادہ خرچے کرتی ہیں چناؤ لڑنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جمہوری سرکار کو اپنے مفاد کی سرکار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سبھی پارٹیاں پہلے اپنے گلے بھرتی ہیں، بعد میں جنتا تک پہنچتی ہیں۔ تو کیا لکھو گے کہ جمہوریت میں نااہل اور بیوقوف لوگوں کی بھی حکومت شامل ہوتی ہے۔ یہ فرد کی خصوصیت کے مقابلے تعداد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جمہوری طرز حکومت میں رشوت خوری بھی چلتی ہے۔ جمہوری حکومت میں غیر مستحکم اور کمزور حکومت بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک خرچیلی حکومت بھی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آپ سے بھی بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے، جمہوریت کو کامیاب کرنے کے لیے کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ تو جمہوریت کو کامیابی سے چلانے کے لیے بعض شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو اس کی خرابیاں کافی حد تک دور ہو سکتی ہیں۔ یہ شرائط مندرجہ ذیل ہیں، جیسے کہ عوام کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، معاشی حالت ٹھیک ہونے چاہیے، لوگوں میں رواداری ہونی چاہیے یعنی کہ بھائی چارہ ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کی صحت مند بنیاد ہونی چاہیے، خود اعتمادی ہونی چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے، یعنی کہ ان سب چیزوں کو اپنا کر ہم جمہوریت کو اور زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان سبھی پوائنٹس کو آپ کو اگر بڑا کوشچن 5 نمبر والا آئے گا تو ان سبھی باتوں کو آپ ڈیٹیل میں لکھ دیں گے کہ کس طرح سے امن و امان سے جمہوریت کو اور زیادہ مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ملک کے اندر خود اعتمادی ہوگی، لوگوں کے اندر وہ سیٹسفائی ہوں گے تو ملک کا ماحول اچھا ہوگا، اور ماحول اچھا ہونے سے جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو سارے ہی پوائنٹس آپ اپنے آپ ڈیٹیل میں بنا کر لکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے ہر بات کو بالکل اچھی طرح ڈیٹیل میں سمجھایا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوستانی آئین میں سماجواد کو کیوں اپنایا گیا ہے؟ تو سماجواد سے مراد ہے سماجی اور معاشی برابری۔ سماجواد کا مطلب کیا ہے کہ سبھی لوگوں کو سماج میں برابری کا حق حاصل ہو اور معاشی طور پر بھی سبھی خوش رہیں۔ اس کے بغیر سیاسی برابری ادھوری ہوتی ہے، اس لیے آئین ہند میں سماجواد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رکھو گے کہ ہندوستانی آئین نے سماجواد کو کیوں اپنایا ہے؟ کیونکہ سماجواد سے مراد ہے سماجی اور معاشی یعنی کہ پیسے سے ریلیٹڈ برابری۔ سماجواد کے بغیر سیاسی برابری ادھوری ہوتی ہے، اس لیے آئین ہند میں سماجواد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک سیکولر ریاست سے کیا مراد ہے؟ تو ایک ایسی ریاست جس میں شہری اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، جس میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ کوئی تفریق یعنی کہ چھوا چھوت نہ کی جاتی ہو، سیکولر ریاست کہلاتی ہے۔ ہندوستانی آئین میں سیکولرزم پر زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ تو جواب میں لکھو گے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہندوستان میں سیکولرزم پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جمہوریت مضبوط ہو سکے۔ اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہے۔ قانون کی نظر میں سبھی مذاہب کے لوگ برابر ہیں۔ سبھی لوگوں کو اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے ماننے کی آزادی دی گئی ہے۔ حکومت کن دو حالت میں آزادی کے حق کو محدود کر سکتی ہے؟ تو ملک کی سلامیت اور یکجہتی کے حق میں محدود کر سکتی ہے، سیمت کر سکتی ہے، اخلاقی اور عوامی بہبود کے حق میں۔ اگلا سوال ہے،
ایک شخص ایک ووٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو ہندوستان میں ہر شہری کو جس کی عمر 18 سال ہو یا 18 سال سے زیادہ ہو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ اسے بالغ رائے دہی بھی کہتے ہیں۔ ایک شخص ایک ووٹ کے اصول کی بنیاد پر سیاسی مساوات کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ اصول ہر شہری کی رائے کو برابر اہمیت دیتا ہے، چاہے وہ شہری کسی بھی جنس، نسل، ذات پات، مذہب اور جماعت کا ہو، سبھی کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے۔ انتخابی منشور یہ تو ہو گیا۔ اظہار خیال کی آزادی سے کیا مطلب ہے؟ تو شہریوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور بحث کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ وہ افسران حکومت، سماج اور اقتصادی پالیسیوں کی تنقید کر سکتے ہیں، وہ جلسہ عام کر سکتے ہیں اور حکومت ان کی اس آزادی پر پابندی نہیں لگا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، دھیان سے سنیں گے۔ شہریوں کو مساوات کا حق حاصل ہے، یعنی کہ برابری کا حق حاصل ہے، ان کی اس آزادی کو بیان کیجیے۔ تو ہمارے دستور میں جواب میں لکھو گے کہ ہمارے دستور میں مذکورہ مساوات کا حق قانون کے سامنے مساوات اور یکساں قانون تحفظ فراہم رکھتا ہے۔ دیکھو، ہمارے دستور میں جو مساوات کا حق ہے وہ قانون کے سامنے مساوات اور یکساں قانون کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس قانون کی روح سے مذہب، نسل، ذات، جنس یا جائے پیدائش کی بنیاد پر کیے جانے والے ہر امتیازی سلوک ممنوع ہے، یعنی کہ مساوات کے حق کے مطابق امتیازی سلوک ہمارے دیش کے اندر ممنوع ہے، منع ہے۔ یہ حق موقع کی برابری کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست عملی اور فوجی امتیاز کے اعزازات کے علاوہ کسی کو کوئی دوسرا خطاب نہیں دے گی۔ سمجھ میں آیا کہ جو ریاست ہے عملی یعنی کہ کام سے ریلیٹڈ اور فوجی امتیاز کے اعزازات کے علاوہ کسی بھی انسان کو کوئی دوسرا خطاب نہیں دے گی۔ قانون کی نظر میں سبھی برابر ہیں، سب کو یکساں طریقے سے عدالت تک پہنچنے کا حق حاصل ہے۔ قانون کے مساوی تحفظ کے تحت کسی ایک ہی طرح کے جرم کے لیے تمام لوگوں کو لازمی طور پر ایک ہی جیسی سزا دی جائے گی، یعنی کہ اگر بہت سارے لوگوں نے ایک جیسا جرم کیا ہے تو سبھی کو ایک جیسی سزا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر اور غریب کو الگ الگ سزائیں دی جائیں۔ اس حق کے تحت عوامی روزگار کے موقع میں بھی برابری کی ضمانت دی گئی ہے کہ سبھی لوگوں کو روزگار کے برابر موقع دیے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں۔ اگلا سوال ہے، جمہوریت کو حکومت کی اعلیٰ شکل کیوں مانا جاتا ہے؟ یعنی کہ جمہوریت کو حکومت کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیوں مانا جاتا ہے؟ لوگوں کے مطالبات پر عمل کرنے کے نقطۂ نظر سے جمہوریت کسی دیگر نظام حکومت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی باتوں پر۔ جمہوری حکومت میں عوامی خواہشات کو سمجھ سکتی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتی ہے۔ اگر حکمراں نہیں چاہتے تو وہ عوام کی خواہشات کے مطابق کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جمہوریت میں عوام کی ضروریت کو پورا کرنا برسر اقتدار پارٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیا ضروری ہوتا ہے جمہوریت میں کسی بھی پارٹی کے لیے؟ کہ وہ عوام کی ضرورت کے مطابق کام کرے۔ جمہوری حکومت اس معنی میں بہتر حکومت ہے اور یہ حکومت ایک ذمہ دار شکل ہے حکومت کی۔ اگلا سوال ہے کہ جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے امپورٹنٹ کوشچن ہے، جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ تو جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے بعض شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی خرابیاں کافی حد تک دور ہو سکتی ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو جمہوریت کی خرابیوں کو کافی حد تک دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ عوام کی تعلیم و تربیت۔ جمہوریت کی کامیابی کی پہلی شرط عوام میں سیاسی شعور کو پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے حقوق کو سمجھ سکیں اور اپنی پرابلمز کو سرکار کے سامنے رکھ سکیں اور اپنے حقوقوں کی حفاظت کر سکیں۔ لیکن عوام میں سیاسی شعور اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ ناخواندہ یعنی کہ ان پڑھ لوگ سیاسی مسائل کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہی لوگ ووٹر ہوں گے تو نااہلوں کی حکومت بن جائے گی اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور ملک کی آزادی بھی خطرے میں پڑ جائے گی جب نااہلوں کے ہاتھوں میں حکومت آ جائے گی۔ اسی وجہ سے عوام کا تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے برعکس اگر
عوام تعلیم یافتہ ہوگی تو حکومت بہتر اور لائق لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور جمہوریت کو اس سے طاقت ملے گی۔ تو بچوں یہاں پر یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا